तना वालिमना यनफाउना रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे सूरत यूसुफ की आयत नंबर 43 से ऑनवर्ड्स। थोड़ा सा रिकैप कर दूं जो पिछली कल हम लोगों ने सूरत यूसुफ को जहां तक समझने की कोशिश की है उसमें यही है कि वाकया यहाँ तक पहुंचा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जुलेखा की जो बानो जुलेखा थी उसकी स्ट्रेटजी जो भी उसने सेड्यूस करने की कोशिश की और उसके बाद उनको जेल में डलवा दिया। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जेल में हैं। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये सारी औरतें मिलके मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हैं, मैं इनके कहीं चुंगल में ना फंस जाऊं, तो आप मुझे जो हैं वो जेल में डाल दें। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद एक दुआ की, जिसकी मैंने आपको ये भी बताया कि जब आप एक ऐसे माहौल में, अगर आप एक गंदे माहौल में हो तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप उनकी तरफ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंसान बिलाखिर एक इंसान है, वो फरिश्ता नहीं है। तो उन्होंने अल्लाह ताला से खुद भी दुआ की कि मैं खुद जेल चला जाना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह कि उन्होंने जुलेखा ने अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर था अजीज मिस्र, उसके साथ प्रोपेगेंडा किया और उनको जो है वो जेल में भिजवा दिया। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में हैं और दो आदमी उनको मिले हैं, और उनको पता चला है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो बहुत अच्छे इंटरप्रेटर हैं, ड्रीम्स के, ख्वाब की ताबीर बता देते हैं वो। तो उन्होंने दो आदमियों को डिफरेंट ख्वाब आते हैं, वो एक को बताते हैं कि भाई तुम जो हो वो बादशाह के खास खादिम बनोगे और शराब सप्लाई किया करोगे खुद अपने हाथों से बादशाह को। जो उसका ख्वाब आया उसकी ताबीर उन्होंने ये बताई। और दूसरे को कहा भाई तुम एग्जीक्यूट कर दिए जाओगे यहाँ से, और तुम जो है वो मार दिए जाओगे और तुम्हारी लाश जो है उसको परिंदे नोच नोच के खाएंगे। और अल्टीमेटली यही हुआ, उनके ख्वाब की ताबीर सच निकली। और एक जो था वो बादशाह के महल में जाके खादिम लग गया। लेकिन उन्होंने उस बंदे को नसीहत की कि तुम देखो, तुम जाके बादशाह के खास खादिम तो बन जाओगे, लेकिन तुम मुझे मत भूलना। अब कई साल हो चुके हैं उस वाक़े को कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो जेल में आए हुए हैं, और अब जब ख्वाबों की ताबीर वो कर रहे हैं, तो उन्होंने उस बंदे को कहा कि तुम मुझे मत भूलना, बादशाह को जाके ये कहना कि जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, जो कि एक रॉन्गफुली एक्यूज्ड हैं, उन पर एक गलत इल्जाम लगाया गया है, जिसकी वजह से उन्हें जेल की सजा जो है वो नाजायज काटनी पड़ रही है। तो आप मुझे मत भूलना और बादशाह को बताना, मेरा केस जो है वो उसके सामने रखना। अब हुआ क्या कि वो बंदा जो है वो चला तो गया, जाके बादशाह का एक खास मशीर भी बन गया, एक खादिम बन गया और बादशाह को शराब सप्लाई करने लगा। लेकिन शैतान ने उसको भुला दिया इस बात का कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा था कि तुम जाके बादशाह से कहना कि वहां पे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो जेल में मौजूद हैं, जो कि नाजायज उनको कैद किया गया है। अब ये भी है कि अल्लाह ताला ने कुछ नरेशंस में ये आता है कि अल्लाह ताला ने उनको, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये लेसन दिया इन 7 सालों के जरिए। 7 साल बाद उसको फिर ये याद आती है बात, क्योंकि इन सालों के जरिए अल्लाह ताला ने उनको ये लेसन दिया कि तुमने लोगों पे तवक्कुल क्यों किया, लोगों पे भरोसा क्यों किया, तुम्हें क्या अल्लाह पे तवक्कुल नहीं था। तो ये एक लेसन था यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। शैतान ने उस बंदे को तो भुला दिया कि जाके बादशाह को ये बात कहनी है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है इतने साल उन्होंने जेल में काटे सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अल्लाह पे भरोसा नहीं किया, अल्लाह पे यकीन नहीं किया। ठीक है, तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से लेसन था उनके लिए। अब आगे क्या है, अब हुआ क्या कि अब कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो जेल से बाहर आए। क्या हुआ कि एक दिन, अब कई साल गुजरते जा रहे हैं, उस बंदे को याद भी नहीं रहा कि किसने ख्वाब की ताबीर की थी और किसने उनको जो है वो जेल से बाहर निकलवाया था और क्या हुआ था। अब बादशाह को एकदम से एक रैंडम सा ख्वाब आता है। बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में, अब हम स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 43 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, 7 मोटी ताजी फरबा गायें हैं जिनको 7 लागर दुबली पतली गायें खा रही हैं, और 7 बालियां हैं हरी हरी और दूसरी 7 बिल्कुल खुश्क। ए दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बतलाओ, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो। यानी बादशाह को एक ख्वाब आता है कि वो नील के किनारे पे खड़ा है, पानी बिल्कुल खुश्क होता जा रहा है, मछलियां मतलब मरती जा रही हैं, और फिर 7 मोटी ताजी गायें हैं और 7 पतली गायें हैं, और जो पतली गायें हैं ना वो मोटी गायों को खाती जा रही हैं। और इसी तरह कॉर्न है, मतलब एक बालियां हैं, जैसे कॉर्न सिट्टे की बालियां हैं, 7 खुश्क हैं और 7 जो हैं वो सब्ज हैं। तो उसने क्या किया, उसने अपने सारे मशीरों को इकट्ठा किया, सारे ऑन्टोरॉच को इकट्ठा किया और कहा कि अगर कोई इसको इंटरप्रेट कर सकता है तो करो, मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा है।
اس کے بعد ہے انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ انہوں نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی آپ کو خواب آ گیا ہے، اس کی کوئی تعبیر وغیرہ نہیں ہے، اور کسی نے کوئی انٹرپریٹیشن دی، کسی نے کوئی انٹرپریٹیشن دی، لیکن بادشاہ کو کسی پہ بھی تسلی نہیں ہوئی۔ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ مطلب اب جب خبر اس تک پہنچی تو اسے یاد آ گیا کہ او ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، میں ان کو ان کی طرف بادشاہ کو ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ ان سے جا کے پوچھیں، وہ ایک اچھے انٹرپریٹر ہیں۔ اب اب وہ جا کے کیا کہتا ہے جیل میں، وہ جو بندہ تھا خادم تھا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشیں ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یعنی اب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس خواب کی ہمیں تعبیر بتائیں۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بوریا کرنا اور غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار کے۔ یعنی وہ انٹرپریٹ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو 7 سالوں تک، اب انہوں نے انٹرپریٹیشن یہ دی کہ 7 سال بہت خوشحالی رہے گی، پراسپیرٹی رہے گی، مطلب بہت اناج ہوگا، بہت خوشحالی ہوگی پہلے 7 سال، اور اگلے 7 سال کیا ہوگا؟ ڈراؤٹ ہوگا، فیمن ہوگا، قحط سالی ہوگی، اور کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو تم لوگ کیا کرنا کہ پہلے 7 سال میں سارا اسٹاک اکٹھا کرنا، مطلب تھوڑا کھانا کرنا، تھوڑا پورشن کھانا کرنا، اور زیادہ جو ہے وہ اسٹور کر دینا، اور بہت زیادہ غلہ جو ہے فصل کا کاٹ کے سنبھال لینا۔ اور دیکھیں ان کی یہ ایک وہ تھے، ایک نالجبل آدمی، ایک ذہین آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے۔ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ جو کارن ہوگا نا، بجائے اس کے کہ تم اس کو بیج بیج الگ کرو، تم اس کو اس کے کور میں ہی رہنے دینا، یعنی بالیوں سمیت ہی رہنے دینا اس کو، اور اس کو اس طرح سے سٹور کرنا تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ لمبے عرصے کے لیے ان کو چلانا ہے۔ تو یہ ایک پالیسی، ایک اسٹریٹجی انہوں نے ان کو بتائی کہ ایسا کرنا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ یعنی یہ انہوں نے پورا ایک خواب کا انٹرپریٹ کیا کہ اس سے یہ ہے کہ 7 سال پراسپیرٹی ہوگی، اور 7 سال جو ہے وہ ڈراؤٹ، فیمن اور قحط سالی ہوگی، تو تم اس کو اس طرح سے اس کی اسٹریٹجی بنانا۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے۔ یعنی یہ ہے کہ 7 سال تو خوشحالی کے ہیں، ہم 7 سال ڈراؤٹ کے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بارشیں برسائے گا اور واپس سے اچھا موسم آ جائے گا۔ یہ ایک پورا انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا۔ اچھا، اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ اب دیکھیے، اب ایک بندہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ جی بادشاہ نے آپ کو بلایا، آپ کی رہائی کا وقت آ گیا۔ اب آپ سوچیں کہ ایک انسان جو اتنی دیر سے قید میں ہے، جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تو وہ تنہائی کی زندگی گزارا ہے، اس کے پیچھے اتنے غم بھی ہیں کہ اس کو والد سے الگ کر دیا گیا، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا۔ اب وہ اتنے غم سے دو چار ہے، اب اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کی رہائی کا وقت آ گیا۔ تو اس میں بجائے خوش ہونے کے انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر الزام لگا ہے، میرے اوپر ریپ کا جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہوا ہے، پہلے اس کو میں ختم کروں گا، میں ویسے ہی نہیں آؤں گا جیل سے باہر۔ پہلے بادشاہ سے کہے کہ ان عورتوں کو، وہ والی سٹوری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو جب عزیز مصر کی بیوی پہ کٹی پارٹی کی عورتوں نے گوسپ شروع کر دی کہ بھئی یہ جو ہے یہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، تو اس نے ساروں کو بلایا اور کہا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون نہیں ہوتا، اور پھر یوسف علیہ السلام کو گزارا اور سب نے جو ہے وہ اپنے فروٹ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کاٹ لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ، میں نہ کہتی تھی کہ یہ تو ایسا شخص ہے جس سے کوئی مطلب اٹریکٹ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اب اور ان سب نے مل کے جب ان کو ہراس کرنے کی بھی کوشش کی اور پھر ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو جیل میں بھیجا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے آج اپنی صفائی مانگی اور کہا کہ میں تب تک رہائی نہیں چاہتا جب تک کہ وہ عورتیں اپنا الزام جو ہیں وہ قبول نہ کر لیں، اقرار جرم نہ کریں۔ اب کیا ہوا؟ تو اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔
एक सेकंड बस। अच्छा, बादशाह ने पूछा बादशाह ने पूछा, ए औरतों, इस वक्त का सही वाकया क्या है जब तुम दाव फरेब करके यूसुफ को और इसकी इसकी दिली मंशा से बहकाना चाहती थी। उन्होंने साफ जवाब दिया कि माजल्ला, हमने यूसुफ में कोई बुराई नहीं पाई। फिर तो अजीज की बीवी भी बोल उठी कि अब तो सच्ची बात आई कि मैंने ही इसे वर्गलाया था। इस केस के जी से और यकीनन वो सच्चों में से है। यानी अब बाकी औरतें तो बाकी औरतें, जुलेखा जो थी उसने भी इकरार जुर्म किया। बहुत अरसा गुजर चुका था, उसे भी समझ आ गई कि भाई ये यहाँ पे कोई मेरी चलनी नहीं है, और यूसुफ जो कि सच्चा है और वो सच्चों में से है और उसका ईमान बहुत पुख्ता है, तो मैं उसको नहीं वर्गला सकती। उसने सच बोल दिया और उसने कहा कि वाकई आई वॉज द वन हु वॉज द रॉन्ग डूअर, जिसने गलत काम किया। यूसुफ सच्चा है और हमने उसको बहलाने की, फुसलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने ईमान से हिला नहीं, वो सच्चा था। यानी अब बादशाह ने सारी कमेटी बिठाई और उन औरतों को भी बुलाया और एक फैसला करवाया पूरी अदालत के सामने। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इस वास्ते कि अजीज जान ले कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी खयानत नहीं की, और ये भी कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे चलने नहीं देता। अब इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात तो ये कि जब वो अजीज के महल में दाखिल हुए तो अजीज ने कहा कि तुम ईमानदारी से काम लेना और दगाबाजी ना करना, और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे मालिक हैं, मैं आपके साथ धोखा कभी नहीं करूंगा। अब ये इतनी बड़ी सफाई पेश करने का क्या मकसद था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये स्ट्रेटेजी कि सबको बुला के ये वाजे किया जाए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो बेगुनाह है, उसके पीछे अजीज मिस्र को ये बारावर करवाना था कि उन्होंने उसके साथ कोई खयानत नहीं की। यानी उन्होंने जिसका खाया था उसके साथ दगा नहीं किया। उन अगर अजीज मिस्र ने उनको पाला था और उनके साथ अच्छाई की थी, तो उन्होंने उसके हक में कोई बुराई नहीं की। यानी वो अपना स्टांस क्लियर करके आए वहां पे। और फिर दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला दगाबाजों के हथकंडे कभी चलने नहीं देता। अब आप देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या कुछ नहीं किया, उनको डाउन करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पहले प्लॉटिंग की, स्कीमिंग की, अपने वालिद से पता नहीं किस किस तरह हीले बहाने करके उनको वहां से लिया, फिर किडनैप किया, फिर कुएं में फेंक दिया, एंड व्हाट सो ऑन, क्या नहीं किया। बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज उन्होंने अपनाई, हथकंडे अपनाए। फिर वो जो थी जुलेखा, उसने उनको डिफेम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो खुद उसने कहा कि मैंने हर चंद कोशिश की कि इनको मैं सिड्यूस करूं और फिर सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको डिफेंड किया। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि अल्लाह दगाबाजों के हथकंडे नहीं चलने देता। एक वो कुरान की आयत है कि एक वो प्लानिंग है जो ये करते हैं, ये से मुराद मुशरिकीन, मुनाफिकीन, गलत लोग, और एक वो प्लानिंग है जो खुदा करता है। और खुदा बेस्ट ऑफ द प्लानर्स है, और अल्लाह की प्लानिंग बेहतरीन होती है। तो इस बात पे यकीन होना चाहिए इंसान को कि अल्लाह एक प्लान कर रहा है और वो बेहतरीन प्लान है, हमें बाकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और फिर कुरान में ये भी है कि कोई बुराई तुम तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और कोई भलाई तुम तक तब तक नहीं पहुंच सकती जब तक अल्लाह ना चाहे। चाहे कायना, इससे ये जाहिर होता है कि सारी कायनात एक तरफ है और अल्लाह एक तरफ है। अगर अल्लाह आपके साथ भलाई करना चाहे तो बेशक सारी दुनिया लग के आपको, आप बुरा चाहे आपको, मतलब हर तरह से डाउन करने की कोशिश करे, नहीं कर सकती, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाह रहा। आगे है, मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। अब ये देखें, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम हालांकि नबी हैं, अल्लाह के नबी, नबियों से तो पाक हस्ती किसी की नहीं होती। यानी नबी मासूम होता है, नबी के अंदर इस तरह की चीजें होते तो वो इंसान है, आम इंसान के मुकाबले में बहुत कम, ना होने के बराबर होती हैं। फिर भी यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी नहीं बयान करता, ये तो बुराई की तरफ उकसाता है। अब देखें, जैसे ये तो नबी हैं और वो कह रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं था, मुझे अल्लाह ने बचा लिया। हम इंसान हैं, हमें पता है जिस तरह हमारा नफ्स हमें, हमारे कैरेक्टर को जो है वो बिल्ड करता है, इसी तरह हमारे केमिकल्स हैं जो हमारे कैरेक्टर को और हमारे बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। जिसके अंदर जो है डोपामिन है और सेरोटोनिन है, और इनके लेवल्स जो हैं, इनकी सर्ज जो है वो प्यूबर्टी के लेवल पे, पीक पे होती है।
ٹھیک ہے. اسی طرح جب یوسف علیہ السلام اپنی پیک پہ تھے، جوانی میں تھے، انہیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ یعنی اللہ نے تخلیق کیا نا تو وہ جانتا ہے کہ، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا اور اسے برائی اور اچھائی کی پہچان دے دی. پہچان تو دی ہے، لیکن ہمارے اندر ایک نفس امارہ بالسو بھی رکھا ہوا ہے. ایک طرف اگر نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، تو نفس امارہ بالسو بھی ہے، جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ایک نریشن میں ہے کہ انسان کے ساتھ ایک جن یا ایک جو ہے وہ شیطان ہے، جو ہر وقت اس کو وسوسے میں ڈال کے رکھتا ہے اور اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان برائی کی طرف جاتا ہے یا اچھائی کی طرف جاتا ہے، وہ اپنی ول پار کس طرح استعمال کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ پہ بھروسہ تو آپ کریں، اپنی ول پاور استعمال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آج کل کا سوشل میڈیا ہے وہ اس چیز کو کتنا ٹریگر کر رہا ہے. یہ ایک سب لیمینل سائیکالوجی ہے جس کے تھرو ہمیں ولنز جو ہیں وہ بہتر لگنا شروع ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہیروز. مطلب آپ دیکھیں جیمز بانڈ میں، کہ جیمز بانڈ کا کریکٹر کتنا فیسنیٹنگ انہوں نے کر کے بتایا، حالانکہ وہ ایک انتہائی سائیکوپیتھ سائیکوٹک آدمی، جو جس کے حرام ریلیشن شپس بھی ہیں، جو زنا بھی کر رہا ہے، جو شرابیں بھی پی رہا ہے، مطلب ڈرنکنگ کی مطلب یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، لیکن اس کریکٹر کو انہوں نے کتنا فیسنیٹ کیا. اسی طرح جوکر مووی میں جو انہوں نے ہیرو رکھا ہوا تھا ولن جوکر، اس کو انہوں نے کتنا فیسنیٹ کیا. حالانکہ یہ کریکٹرز جو ہیں اپنے کریکٹر میں انتہائی جس کو کہتے ہیں نچلے درجے کے لوگ پائے جانے چاہیے تھے ہماری سوسائٹی میں، مطلب جو ہر غلط کام میں ملوث ہیں، لیکن ان کو اتنا اوپر کر کے دکھایا گیا، اتنا ان کو فیسینیٹ کر کے دکھایا گیا، اتنا گلیمرائز کیا گیا کہ ہمیں وہ کریکٹر بہتر لگنا شروع ہو گئے. اور جو عام لوگ ہیں جو اس طرح کی برائیاں نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے یار یہ نائب، یہ ڈم قسم کے لوگ ہیں، انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ہم اب اچھے جو کام، جو انسان سیدھا ہوتا ہے، جو انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے، ہم اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ڈم آدمی ہے، اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کام کیسے نکلوانے ہوتے ہیں، اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا داری کیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہماری یہ اپروچز ہو گئی ہیں، یہ ہمارے حالات ہو گئے ہیں. تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ اگر برا ہو نا، اگر تالاب گندا ہے تو مچھلی کا گندا ہونا بنتا ہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک تو انوائرمنٹ چینج کریں، دوسرا اس طرح کے ماحول سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پہلے بات یہ کہ دعا کریں، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی اور بڑائی بیان نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ غلط کام کی طرف اکساتا ہے. اور وہ انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ اللہ اگر آپ مجھے نہ بچاتے تو میں شاید پھسل جاتا. تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے. اب اگلی آیت میں ہے، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. یعنی جب یہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ نہیں یوسف بالکل معصوم ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اب یوسف علیہ السلام کو باہر لے کے آئیں، ہم انہیں بہت عزت دار ایک رتبہ دیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا باخبر ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں. ایک تو یہ کہ مجھے جو خواب آئی ہے، میں اچھا ایک مینیجیریل سکلز ہیں میرے پاس، میں اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لوں گا کہ کس پورشن کو استعمال کرنا ہے، کس کو بچا کے رکھنا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ ساری چیز. اب اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، جسے چاہے اپنی رحمت ہم پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف کمنگ ٹو دا اینڈ آف دا اسٹوری، ایٹ دا کلائمیکس آف دا اسٹوری، اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہے کہ دیکھو واقعہ شروع ہوا تھا. واقعہ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام، ایک آخری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کو سمرائز کرتی ہوں. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. یعنی واقعہ شروع ہوا ہے کہ جب ایک بچہ اپنے والد سے سیپریٹ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، اسپیشلی اس والد سے جس کے ساتھ اپنے بیٹے کا بانڈ بہت اسٹرانگ تھا اور جو بہت پیار کرتے تھے، بہت ایک افیکشن تھی اپنے بچے کی ایک والد کے ساتھ. سیپریشن ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر وہ سیپریشن نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کڈنیپ نہ ہوتے اپنے بھائیوں کے ذریعے، اپنے بھائیوں کے تھرو. اور اگر وہ کڈنیپ نہ ہوتے تو وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے. اگر وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو وہ
جو عزیز مصر ان کو خریدتا نہ، ان کو بازار مصر میں بیچا نہ جاتا تو عزیز مصر انہیں خریدتا نہ. پھر جب وہ عزیز مصر انہیں نہ خریدتا اور وہاں پہ ان کو سیڈیوس نہ کیا جاتا اور ان پہ الزام نہ لگائے جاتے تو وہ جیل میں بھی نہ جاتے. اب اگر وہ جیل میں نہ جاتے تو وہ ان دو آدمیوں سے بھی نہ ملتے جن کے خواب کی تعبیر انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے. اور اگر وہ بندہ رہا ہو کہ بادشاہ کے پاس نہ جاتا اور بادشاہ کو یہ نہ بتاتا کہ یوسف اس طرح سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں تو بادشاہ ان کو بلاتا بھی نہ. اب وہ نہ بلاتا تو وہ جو ہیں وہ واپس اس علاقے کے فائنانس منسٹر نہ بنتے اور الٹیمیٹلی وہ کنگ بن جائیں گے، کنگ آف مصر. تو وہ کہاں سے وہ شروع ہوئے؟ ایک جنگل سے جہاں پہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے دنیا کے معاملے میں، اور کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا محلوں میں. مصر کے وہ بادشاہ بنے. اور نہ صرف مصر میں جب قحط سالی ہوئی اس کو انہوں نے اس چیز سے الگ کیا، بلکہ باقی سارے علاقوں کو بھی جب سب میں قحط سالی ہو گئی اور ان کے پاس اسٹاک تھا تو ان کو انہوں نے پرووائڈر کے طور پہ پرووائڈ کیا اور بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائسز میں. ٹھیک ہے. اور جب فلسطین میں ان کے والد کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے اور کس طرح ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، لیکن ایک لیسن ہے کہ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں اور اگر آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا ہوا. دنیا میں بھی آپ کے بعد دیکھ لیں گے اور آخرت میں تو اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہوا. یعنی آپ کو بہت سی مشکلیں ہیں، آپ کو سمجھ نہ بھی آئے کسی بات کی، پھر بھی آپ کے خلاف سازشیں کی جائیں، آپ کو ڈیفیم کیا جائے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری. یعنی اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ العلیم ہے، وہ سمجھتا ہے چیزوں کو، اسے وہ بات پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ کو ایک چیز اپنے لیے بہت مشکل لگ رہی ہو یا آپ کے دل پہ گراں گزر رہی ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یار یہ چیز میرے حق میں کیسے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اللہ پہ. یوسف علیہ السلام نے کیا نا یقین، ہر جگہ پہ انہوں نے کیا. جب وہ کنویں میں تھے انہوں نے تب بھی کیا یقین اللہ پہ، توکل کیا اللہ پہ کہ آئے گا ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے بہتر چیز عطا کرے گا. تو وہ کیا اللہ نے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا انہیں بادشاہ بنا دیا. آج کے لیے اتنا ہی تھا. اگر کسی نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے یا کوئی کچھ پوچھنا ہے تو کائنڈلی انمیوٹ اینڈ آسک، اور اگر نہیں تو پھر یہی آج کا کنکلوژن ہے. اس بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو نیکسٹ سٹوری چلے گی وہ تنا وعلمنا ینفعنا ربی زدنی علما. آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 43 سے آنورڈز. تھوڑا سا ریکیپ کر دوں جو پچھلی کل ہم لوگوں نے سورۃ یوسف کو جہاں تک سمجھنے کی کوشش کی ہے اس میں یہی ہے کہ واقعہ یہاں تک پہنچا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ زلیخا کی جو بانو زلیخا تھی اس کی اسٹریٹجی جو بھی اس نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد ان کو جیل میں ڈلوا دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ ساری عورتیں مل کے مجھے سیڈیوس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، میں ان کے کہیں چنگل میں نہ پھنس جاؤں، تو آپ مجھے جو ہیں وہ جیل میں ڈال دیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ایک دعا کی، جس کی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب آپ ایک ایسے ماحول میں، اگر آپ ایک گندے ماحول میں ہوں تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ انسان بالآخر ایک انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خود بھی دعا کی کہ میں خود جیل چلا جانا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے زلیخا نے اپنے جو فائنانس منسٹر تھا عزیز مصر اس کے ساتھ پروپیگنڈا کیا اور ان کو جو ہے وہ جیل میں بھجوا دیا. اب یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور دو آدمی ان کو ملے ہیں اور ان کو پتہ چلا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بہت اچھے انٹرپریٹر ہیں ڈریمز کے، خواب کی تعبیر بتا دیتے ہیں وہ. تو انہوں نے دو آدمیوں کو ڈفرینٹ خواب آتے ہیں، وہ ایک کو بتاتے ہیں کہ بھائی تم جو ہو وہ بادشاہ کے خاص خادم بنو گے اور شراب سپلائی کیا کرو گے خود اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو. جو اس کا خواب آیا اس کی تعبیر انہوں نے یہ بتائی. اور دوسرے کو کہا بھائی تم ایگزیکیوٹ کر دیے جاؤ گے یہاں سے اور تم جو ہے وہ مار دیے جاؤ گے اور تمہاری لاش جو ہے اس کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور الٹیمیٹلی یہی ہوا، ان کے خواب کی تعبیر سچ نکلی اور ایک جو تھا وہ بادشاہ کے محل میں جا کے خادم لگ گیا. لیکن انہوں نے اس بندے کو نصیحت کی کہ تم دیکھو تم جا کے بادشاہ کے خاص خادم تو بن جاؤ گے لیکن تم مجھے مت بھولنا. اب کئی سال ہو چکے ہیں اس واقعے کو کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں آئے ہوئے ہیں اور اب جب خوابوں کی تعبیر وہ کر رہے ہیں تو انہوں نے اس بندے کو کہا کہ تم مجھے مت بھولنا، بادشاہ کو جا کے یہ کہنا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام موجود ہیں جو کہ ایک رانگ فلی ایکیوزڈ ہیں، ان پر ایک غلط الزام لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جیل کی سزا جو ہے وہ ناجائز کاٹنی پڑ رہی ہے. تو آپ مجھے مت بھولنا اور بادشاہ کو بتانا، میرا کیس جو ہے وہ اس کے سامنے رکھنا. اب ہوا کیا
کہ وہ بندہ جو ہے وہ چلا تو گیا، جا کے بادشاہ کا ایک خاص مشیر بھی بن گیا، ایک خادم بن گیا اور بادشاہ کو شراب سپلائی کرنے لگا، لیکن شیطان نے اس کو بھلا دیا اس بات کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا تھا کہ تم جا کے بادشاہ سے کہنا کہ وہاں پہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل میں موجود ہیں، جو کہ ناجائز ان کو قید کیا گیا ہے۔ اب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نریشنز میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ لیسن دیا ان 7 سالوں کے ذریعے، 7 سال بعد اس کو پھر یہ یاد آتی ہے بات، کیونکہ ان سالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لیسن دیا کہ تم نے لوگوں پہ توکل کیوں کیا، لوگوں پہ بھروسہ کیوں کیا، تمہیں کیا اللہ پہ توکل نہیں تھا؟ تو یہ ایک لیسن تھا یوسف علیہ السلام کے لیے۔ شیطان نے اس بندے کو تو بھلا دیا کہ جا کے بادشاہ کو یہ بات کہنی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے اتنے سال انہوں نے جیل میں کاٹے صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، اللہ پہ یقین نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیسن تھا ان کے لیے۔ اب آگے کیا ہے، اب ہوا کیا کہ اب کیسے یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جیل سے باہر آئے؟ کیا ہوا کہ ایک دن، اب کئی سال گزرتے جا رہے ہیں، اس بندے کو یاد بھی نہیں رہا کہ کس نے خواب کی تعبیر کی تھی اور کس نے ان کو جو ہے وہ جیل سے باہر نکلوایا تھا اور کیا ہوا تھا۔ اب بادشاہ کو ایک دم سے ایک رینڈم سا خواب آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب، اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 43 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ یعنی بادشاہ کو ایک خواب آتا ہے کہ وہ نیل کے کنارے پہ کھڑا ہے، پانی بالکل خشک ہوتا جا رہا ہے، مچھلیاں مطلب مرتی جا رہی ہیں، اور پھر 7 موٹی تازی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور جو پتلی گائیں ہیں نا وہ موٹی گایوں کو کھاتی جا رہی ہیں، اور اسی طرح کارن ہے، مطلب ایک بالیاں ہیں جیسے کارن سٹے کی بالیاں ہیں، 7 خشک ہیں اور 7 جو ہیں وہ سبز ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے سارے مشیروں کو اکٹھا کیا، سارے اونٹر کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر کوئی اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے تو کرو، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں۔ انہوں نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی آپ کو خواب آ گیا ہے، اس کی کوئی تعبیر وغیرہ نہیں ہے، اور کسی نے کوئی انٹرپریٹیشن دی، کسی نے کوئی انٹرپریٹیشن دی، لیکن بادشاہ کو کسی پہ بھی تسلی نہیں ہوئی۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ مطلب اب جب خبر اس تک پہنچی تو اسے یاد آ گیا کہ ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام جنہوں نے مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، میں ان کو ان کی طرف بادشاہ کو ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ ان سے جا کے پوچھیں، وہ ایک اچھے انٹرپریٹر ہیں۔ اب اب وہ جا کے کیا کہتا ہے جیل میں، وہ جو بندہ تھا خادم تھا، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں۔ یعنی آپ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس خواب کی ہمیں تعبیر بتائیں۔ یوسف نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت غلہ بوریا کرنا اور غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کے تھوڑی سی مقدار کے۔ یعنی وہ انٹرپریٹ کیا کر رہے ہیں کہ دیکھو 7 سالوں تک، اب انہوں نے انٹرپریٹیشن یہ دی کہ 7 سال بہت خوشحالی رہے گی، پراسپیرٹی رہے گی، مطلب بہت اناج ہوگا، بہت خوشحالی ہوگی پہلے 7 سال، اور اگلے 7 سال کیا ہوگا، ڈراؤٹ ہوگا، فیمن ہوگا، قحط سالی ہوگی، اور کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو تم لوگ کیا کرنا کہ پہلے 7 سال میں سارا سٹاک اکٹھا کرنا، مطلب تھوڑا کھانا کرنا، تھوڑا پورشن کھانا کرنا، اور زیادہ جو ہے وہ سٹور کر دینا، اور بہت زیادہ غلہ جو ہے فصل کا کاٹ کے سنبھال لینا۔ اور دیکھیں ان کی یہ ایک وہ تھے، ایک نالجبل آدمی، ایک ذہین آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے۔ انہوں نے ان کو یہ کہا کہ جو کارن ہوگا نا، بجائے اس کے کہ تم اس کو بیج الگ کرو، تم اس کو اس کے کور میں ہی رہنے دینا، یعنی بالیوں سمیت ہی رہنے دینا اس کو، اور اس کو اس طرح سے سٹور کرنا تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے، کیونکہ لمبے عرصے کے لیے ان کو چلانا ہے۔ تو یہ ایک پالیسی، ایک اسٹریٹجی انہوں نے ان کو بتائی کہ ایسا کرنا۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑا تھا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو۔ یعنی یہ انہوں نے پورا ایک خواب کا انٹرپریٹ کیا کہ اس سے یہ ہے کہ 7 سال پراسپیرٹی ہوگی اور 7 سال جو ہے وہ ڈراؤٹ، فیمن
اور قحط سالی ہوگی، تو تم اس کو اس طرح سے اس کی اسٹریٹجی بنانا. اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے. یعنی یہ ہے کہ 7 سال تو خوشحالی کے، ہم 7 سال ڈراؤٹ کے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے بارشیں برسائے گا اور واپس سے اچھا موسم آ جائے گا. یہ پورا انہوں نے بتا دیا کہ ایسا ہوگا. اچھا، اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے. اب دیکھیے، اب ایک بندہ یوسف علیہ السلام کے پاس آتا ہے کہ جی بادشاہ نے آپ کو بلایا، آپ کی رہائی کا وقت آ گیا. اب آپ سوچیں کہ ایک انسان جو اتنی دیر سے قید میں ہے، جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، تو وہ تنہائی کی زندگی گزارا ہے. اس کے پیچھے اتنے غم بھی ہیں کہ اس کو والد سے الگ کر دیا گیا، اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا. اب وہ اتنے غم سے دو چار ہے. اب اس کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ کی رہائی کا وقت آ گیا. تو اس میں بجائے خوش ہونے کے انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر الزام لگا ہے، میرے اوپر ریپ کا جو انہوں نے ایلیگیشن لگایا ہوا ہے، پہلے اس کو میں ختم کروں گا. میں ویسے ہی نہیں آؤں گا جیل سے باہر. پہلے بادشاہ سے کہے کہ ان عورتوں کو، وہ والی سٹوری ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو جب عزیز مصر کی بیوی پہ کٹی پارٹی کی عورتوں نے گوسپ شروع کر دی کہ بھئی یہ جو ہے یہ اپنے غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے، تو اس نے ساروں کو بلایا اور کہا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون نہیں ہوتا. اور پھر یوسف علیہ السلام کو گزارا اور سب نے جو ہے وہ اپنے فروٹ کے ساتھ ساتھ ہاتھ کاٹ لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتاؤ، میں نہ کہتی تھی کہ یہ تو ایسا شخص ہے جس سے کوئی مطلب اٹریکٹ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو اب اور ان سب نے مل کے جب ان کو ہراس کرنے کی بھی کوشش کی اور پھر ان کے اوپر الزام لگا کے ان کو جیل میں بھیجا، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے آج اپنی صفائی مانگی اور کہا کہ میں تب تک رہائی نہیں چاہتا جب تک کہ وہ عورتیں اپنا الزام جو ہے وہ قبول نہ کر لیں، اقرار جرم نہ کریں. اب کیا ہوا؟ تو اور انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ایک سیکنڈ بس. اچھا، بادشاہ نے پوچھا بادشاہ نے پوچھا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اور اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات آئی کہ میں نے ہی اسے ورگلایا تھا. اس کے جی سے اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے. یعنی اب باقی عورتیں تو باقی عورتیں، زلیخا جو تھی اس نے بھی اقرار جرم کیا. بہت عرصہ گزر چکا تھا، اسے بھی سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ یہاں پہ کوئی میری چلنی نہیں ہے، اور یوسف جو کہ سچا ہے اور وہ سچوں میں سے ہے اور اس کا ایمان بہت پختہ ہے، تو میں اس کو نہیں ورگلا سکتی. اس نے سچ بول دیا اور اس نے کہا کہ واقعی I was the one who was the wrong doer، جس نے غلط کام کیا. یوسف سچا ہے اور ہم نے اس کو بہلانے کی پھسلانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ اپنے ایمان سے ہلا نہیں، وہ سچا تھا. یعنی اب بادشاہ نے ساری کمیٹی بٹھائی اور ان عورتوں کو بھی بلایا اور ایک فیصلہ کروایا پوری عدالت کے سامنے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا. اب اس میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب وہ عزیز کے محل میں داخل ہوئے تو عزیز نے کہا کہ تم ایمانداری سے کام لینا اور دغا بازی نہ کرنا، اور انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کے ساتھ دھوکہ کبھی نہیں کروں گا. اب اب یہ اتنی بڑی صفائی پیش کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اور یوسف علیہ السلام کی یہ اسٹریٹجی کہ سب کو بلا کے یہ واضح کیا جائے کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، اس کے پیچھے عزیز مصر کو یہ بارآور کروانا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. یعنی انہوں نے جس کا کھایا تھا اس کے ساتھ دغا نہیں کیا. اگر عزیز مصر نے ان کو پالا تھا اور ان کے ساتھ اچھائی کی تھی تو انہوں نے اس کے حق میں کوئی برائی نہیں کی. یعنی وہ اپنا سٹانس کلیئر کر کے آئے وہاں پہ.
اور پھر دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے کبھی چلنے نہیں دیتا. اب آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. پہلے پلاٹنگ کی، اسکیمنگ کی، اپنے والد سے پتہ نہیں کس کس طرح ہیلے بہانے کر کے ان کو وہاں سے لیا، پھر کڈنیپ کیا، پھر کنویں میں پھینک دیا، اینڈ واٹ سو آن. کیا نہیں کیا، بہت زیادہ اسٹریٹجیز انہوں نے اپنائی، ہتھ کنڈے اپنائے. پھر وہ جو تھی زلیخا، اس نے ان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. وہ خود اس نے کہا کہ میں نے ہر چند کوشش کی کہ ان کو میں سیڈیوس کروں، اور پھر سیکشولی ہراس کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیفینڈ کیا. تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے نہیں چلنے دیتا. ایک وہ قرآن کی آیت ہے کہ ایک وہ پلاننگ ہے جو یہ کرتے ہیں، یہ سے مراد مشرکین، منافقین، غلط لوگ، اور ایک وہ پلاننگ ہے جو خدا کرتا ہے، اور خدا بیسٹ آف دا پلانرز ہے، اور اللہ کی پلاننگ بہترین ہوتی ہے. تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ اللہ ایک پلان کر رہا ہے اور وہ بہترین پلان ہے، ہمیں باقیوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اور پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ کوئی برائی تم تک تب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی بھلائی تم تک تب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. چاہے کائنات، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف ہے اور اللہ ایک طرف ہے. اگر اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو بے شک ساری دنیا لگ کے آپ کو اب برا چاہے، آپ کو مطلب ہر طرح سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا. آگے ہے، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے. اب یہ دیکھیں، اب یوسف علیہ السلام حالانکہ نبی ہیں، اللہ کے نبی، نبیوں سے تو پاک ہستی کسی کی نہیں ہوتی، یعنی نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتے تو وہ انسان ہے، عام انسان کے مقابلے میں بہت کم، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. پھر بھی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کرتا، یہ تو برائی کی طرف اکساتا ہے. اب دیکھیں، جیسے یہ تو نبی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں تھا، مجھے اللہ نے بچا لیا. ہم انسان ہیں، ہمیں پتہ ہے جس طرح ہمارا نفس ہمیں ہمارے کریکٹر کو جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے، اسی طرح ہمارے کیمیکلز ہیں جو ہمارے کریکٹر کو اور ہمارے بیہیویئر کو ٹریگر کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہے ڈوپامین ہے اور سیروٹونن ہے، اور ان کے لیولز جو ہیں، ان کی سرج جو ہے وہ پیوبرٹی کے لیول پہ، پیک پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جب یوسف علیہ السلام اپنی پیک پہ تھے، جوانی میں تھے، انہیں یہ سب کچھ فیس کرنا پڑا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ یعنی اللہ نے تخلیق کیا نا تو وہ جانتا ہے اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو پیدا کیا اور اسے برائی اور اچھائی کی پہچان دے دی. پہچان تو دی ہے، لیکن ہمارے اندر ایک نفس امارہ بالسوء بھی رکھا ہوا ہے. ایک طرف اگر نفس مطمئنہ ہے، نفس لوامہ ہے، تو نفس امارہ بالسوء بھی ہے جو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ایک نریشن میں ہے کہ انسان کے ساتھ ایک جن یا ایک جو ہے وہ شیطان ہے جو ہر وقت اس کو وسوسے میں ڈال کے رکھتا ہے اور اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان برائی کی طرف جاتا ہے یا اچھائی کی طرف جاتا ہے، وہ اپنی ول پار کس طرح استعمال کرتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ پہ بھروسہ تو آپ کریں، اپنی ول پاور استعمال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو آج کل کا سوشل میڈیا ہے وہ اس چیز کو کتنا ٹریگر کر رہا ہے. یہ ایک سب لیمینل سائیکالوجی ہے جس کے تھرو ہمیں ولنز جو ہیں وہ بہتر لگنا شروع ہو گئے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہیروز. مطلب آپ دیکھیں جیمز بانڈ میں کہ جیمز بانڈ کا کریکٹر کتنا فیسنیٹنگ انہوں نے کر کے بتایا، حالانکہ وہ ایک انتہائی سائیکوپیتھ، سائیکوٹک آدمی جو جس کے حرام ریلیشن شپس بھی ہیں، جو زنا بھی کر رہا ہے، جو شرابیں بھی پی رہا ہے، مطلب ڈرنکنگ کی مطلب یہ ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، لیکن اس کریکٹر کو انہوں نے کتنا فیسنیٹ کیا. اسی طرح جوکر مووی میں جو انہوں نے ہیرو رکھا ہوا تھا ولن جوکر، اس کو انہوں نے کتنا فیسنیٹ کیا. حالانکہ یہ کریکٹرز جو ہیں اپنے کریکٹر میں انتہائی جس کو کہتے ہیں نچلے درجے کے لوگ پائے جانے چاہیے تھے ہماری سوسائٹی میں، مطلب جو ہر غلط کام میں ملوث ہیں، لیکن ان کو اتنا اوپر کر کے دکھایا گیا، اتنا ان کو فیسینیٹ کر کے دکھایا گیا، اتنا گلیمرائز کیا گیا کہ ہمیں وہ کریکٹر بہتر لگنا شروع ہو گئے. اور جو عام لوگ ہیں جو اس طرح کی برائیاں نہیں کرتے، ہمیں لگتا ہے یار یہ نائب، یہ ڈم قسم کے لوگ ہیں، انہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ہم اب اچھے جو انسان سیدھا ہوتا ہے، جو انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے، ہم اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو ڈم آدمی ہے، اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کام کیسے نکلوانے ہوتے ہیں، اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ دنیا داری کیسی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، اب ہماری یہ اپروچز ہو گئی ہیں، یہ ہمارے حالات ہو گئے ہیں. تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ اگر برا ہو نا، اگر تالاب گندا ہے تو مچھلی کا گندا ہونا بنتا ہی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا ایک تو انوائرمنٹ چینج کریں، دوسرا اس طرح کے ماحول سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پہلے بات یہ کہ دعا کریں، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی اور بڑائی بیان نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ غلط کام کی طرف اکساتا ہے. اور وہ انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ اللہ اگر آپ مجھے نہ بچاتے تو میں شاید پھسل جاتا. تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا ہے. اب اگلی آیت میں ہے، بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں. یعنی جب یہ سارا معاملہ سیٹل ہو گیا اور انہوں نے اقرار کر لیا کہ نہیں یوسف بالکل معصوم ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اب یوسف علیہ السلام کو باہر لے کے آئیں، ہم انہیں بہت عزت دار ایک رتبہ دیں گے. یوسف علیہ السلام نے کہا، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا باخبر ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں. ایک تو یہ کہ مجھے جو خواب آئی ہے، میں اچھا ایک مینیجیریل سکلز ہیں میرے پاس، میں اچھے طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لوں گا کہ کس پورشن کو استعمال کرنا ہے، کس کو بچا کے رکھنا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ ساری چیز. اب اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا. اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، جسے چاہے اپنی رحمت ہم پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف کمنگ ٹو دا اینڈ آف دا اسٹوری، ایٹ دا کلائمیکس آف دا اسٹوری، اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ دیکھو واقعہ شروع ہوا تھا. واقعہ شروع کہاں سے ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام، ایک آخری آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں اس کو سمرائز کرتی ہوں. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے. یعنی واقعہ شروع ہوا ہے کہ جب ایک بچہ اپنے والد سے سیپریٹ ہو گیا. یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، اسپیشلی اس والد سے جس کے ساتھ اپنے بیٹے کا بانڈ بہت اسٹرانگ تھا، اور جو بہت پیار کرتے تھے، بہت ایک افیکشن تھی اپنے بچے کی ایک والد کے ساتھ. سیپریشن ہوئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر وہ سیپریشن نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کڈنیپ نہ ہوتے اپنے بھائیوں کے ذریعے، اپنے بھائیوں کے تھرو. اور اگر وہ کڈنیپ نہ ہوتے تو وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے. اگر وہ کنویں میں نہ ڈالے جاتے تو وہ جو عزیز مصر ان کو خریدتا نہ، ان کو بازار مصر میں بیچا نہ جاتا تو عزیز مصر انہیں خریدتا نہ. پھر جب وہ عزیز مصر انہیں نہ خریدتا اور وہاں پہ ان کو سیڈیوس نہ کیا جاتا اور ان پہ الزام نہ لگائے جاتے تو وہ جیل میں بھی نہ جاتے. اب اگر وہ جیل میں نہ جاتے تو وہ ان دو آدمیوں سے بھی نہ ملتے جن کے خواب کی تعبیر انہوں نے کی تھی. ٹھیک ہے، اور اگر وہ بندہ رہا ہو کہ بادشاہ کے پاس نہ جاتا اور بادشاہ کو یہ نہ بتاتا کہ یوسف اس طرح سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں، تو بادشاہ ان کو بلاتا بھی نہ. اب وہ نہ بلاتا تو وہ جو ہیں وہ واپس اس علاقے کے فائنانس منسٹر نہ بنتے اور الٹیمیٹلی وہ کنگ بن جائیں گے، کنگ آف مصر. تو وہ کہاں سے وہ شروع ہوئے؟ ایک جنگل سے، جہاں پہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے دنیا کے معاملے میں، اور کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا؟ محلوں میں. مصر کے وہ بادشاہ بنے. اور نہ صرف مصر میں جب قحط سالی ہوئی اس کو انہوں نے اس چیز سے الگ کیا، بلکہ باقی سارے علاقوں کو بھی جب سب میں قحط سالی ہو گئی اور ان کے پاس اسٹاک تھا تو ان کو انہوں نے پرووائڈر کے طور پہ پرووائڈ کیا، اور بہت ڈسکاؤنٹڈ پرائسز میں. ٹھیک ہے، اور جب فلسطین میں ان کے والد کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے اور کس طرح ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لیکن ایک لیسن ہے کہ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں اور اگر آپ سیدھے راستے پہ ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا ہاتھ اللہ نے پکڑ لیا ہوگا. دنیا میں بھی آپ کے بعد دیکھ لیں گے اور آخرت میں تو اللہ نے اجر کا وعدہ کیا ہوگا. یعنی آپ کو بہت سی مشکلیں ہیں، آپ کو سمجھ نہ بھی آئے کسی بات کی، پھر بھی آپ کے خلاف سازشیں کی جائیں، آپ کو ڈیفیم کیا جائے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری. یعنی اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، وہ العلیم ہے، وہ سمجھتا ہے چیزوں کو، اسے وہ بات پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ کو ایک چیز اپنے لیے بہت مشکل لگ رہی ہو، یا آپ کے دل پہ گراں گزر رہی ہو، آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یار یہ چیز میرے حق میں کیسے بہتر ہو سکتی ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اللہ پہ. یوسف علیہ السلام نے کیا نا یقین، ہر جگہ پہ انہوں نے کیا. جب وہ کنویں میں تھے انہوں نے تب بھی کیا یقین اللہ پہ، توکل کیا اللہ پہ کہ آئے گا ایک دن اللہ تعالیٰ مجھے بہتر چیز عطا کرے گا. تو وہ کیا اللہ نے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا انہیں بادشاہ بنا دیا. آج کے لیے اتنا ہی تھا. اگر کسی نے کوئی چیز ایڈ کرنی ہے یا کوئی کچھ پوچھنا ہے تو کائنڈلی انمیوٹ اینڈ آسک، اور اگر نہیں تو پھر یہی آج کا کنکلوژن ہے. اس بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو نیکسٹ سٹوری چلے گی وہ